अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में आप निदा समीर के साथ मौजूद हैं। हम सबको बहैसियत इंसान अक्सर औकात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी नौकरी की तलाश जारी होती है, कभी कारोबार की बंदिश नज़र आती है, अक्सर लोगों की शादियां बड़ा मसला होता है, घरेलू नाचाकियां भी हमारा एक बड़ा मसला होता है। हम सब अपना काम दुआओं से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दुआओं से हमारे काम बनते नहीं नज़र आते तो हम दूसरे दरवाजे खटखटाते हैं और इन दरवाज़ों पर अक्सर हमें बताया जाता है कि जी आप पर किसी ने कुछ करा दिया है, और यहीं से हम मज़ीद एक दलदल में धंसते नज़र आते हैं। मुल्क की दीवारों पर अगर आपने कभी वॉल चॉकिंग देखी हो तो एक बहुत बड़ा अहम मसला या इश्तिहार हम कहेंगे तो वो ये नज़र आता है कि जादू का तोड़। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे दरवाज़ों पर ज़रूर नज़र आते हैं। जादू क्या है, इसकी क्या हकीकत है, इस्लाम इसे किस नज़र से देखता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। और हमें डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद है इकबाल मलाट वाला साहब। इकबाल साहब, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं आज करने के लिए, ढेर सारे। पहला सवाल लेकिन मैं ही करती हूँ। जावेद साहब बताएंगे, जादू को डिफाइन किया जा सकता है, इसकी हकीकत है कुछ? दुनिया में दो तरह के इल्म है। एक वो इल्म है जो हम मादी कवानीन पर गौर करके दरियाफ्त करते हैं। देखिए, दुनिया में चीज़ें भी दो ही पाई जाती हैं, या मादा है या नफ्स है। सही। हमारे गिरदो पेश की कायनात एक मादी कायनात है। दुरुस्त। इसी तरह मेरा अपना वजूद भी एक मादी वजूद है, मैं मिट्टी से बना हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक शख्सियत है। ये शख्सियत है जिसको कुरान मजीद अपनी ताबीर में नफ्स कहता है। कदीम तरीन ज़माने में जो उलूम नफ्स से मुतल्लक होते थे उनको भी लोग अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाते थे। मौजूदा ज़माने में लोगों का ज़्यादा इश्तिगाल इस तरफ नहीं रहा, वो ज़्यादातर मादी उलूम में तहकीक करते हैं। मादी उलूम में तहकीक के नताइज आपने देख लिए हैं, यानी पिछले 100-125 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे शायर मशरिक़ ने कहा था कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, आज होते तो मालूम नहीं क्या कहते। यानी पिछले 10-15 साल में मैंने देखा है कि इतनी चीज़ें वजूद में आ गई हैं जो फिलवाक़ मुहय्यरुल उक़ूल है। यानी इंसान हैरत ज़ा हो जाता है कि ये क्या हो गया है मेरे गिरदो पेश में, मैं यहाँ बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा हूँ, दुनिया उसको सुन रही है। यानी एक बड़ी की बड़ी आबादी है जिसके आपस के ताल्लुकात और रवाबित, अब आप कहते हैं कि सोशल मीडिया की एक नई दुनिया वजूद पजीर कर दी है। ये फेसबुक क्या है, ये आपकी ट्विटर क्या है, ये आपके राब्तों की नई दुनियाएं क्या है। यहाँ बैठे हुए आप चश्म ज़दन में वहाँ अपना पैगाम पहुँचा देते हैं। इससे पहले भी आप ये देखिए कि कोई तसव्वुर कर सकता था आज से 150 साल पहले कि यहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँगा और 5000 मील के फासले पर सुनी जा रही होगी, ओबामा गुफ्तगू कर रहे होंगे और यहाँ हमको घरों में बैठ के सुनाई जा रही होगी, मेरी दिलचस्पी का एक फुटबॉल मैच हो रहा होगा और उसको सारी दुनिया में आप बैठे हुए देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये क्या हुआ है इसमें? यानी आसमान से कोई वही आई है? हमने इस मादी दुनिया में तहकीक की है और इसके लॉज दरियाफ्त कर लिए हैं, कवानीन दरियाफ्त कर लिए हैं। अगर आप किसी भी ईजाद का जायज़ा लेकर देखें तो वो ईजाद जो कुछ आपके सामने एक डिब्बा सा पड़ा हुआ होता है वो नहीं होती। यानी उसके पीछे कुछ लॉज और कवानीन है जिनकी बुनियाद पर उसको वजूद पजीर किया जाता है, रिसर्च होता है, बहुत कुछ। इसी तरीके से हमारे नफ्स के अंदर भी कुछ लॉज हैं जो मौजूद हैं। उनको भी कदीम ज़माने में लोग अपनी दिलचस्पी का मौजू बनाते थे, वो रियाजतें करते थे, चिल्ले काटते थे, अपने माहिरीन के पास बैठते थे और फिर ये सीखते थे कि नफ्स की दुनिया को कैसे दरियाफ्त किया जाए। ये भी एक बड़ी दुनिया है। अगर आप इस दुनिया को देखना चाहें, ये कैसी अजीबोगरीब दुनिया है, तो आप खुद भी इसका तजुर्बा कर सकती हैं। ये जो ख्वाब आता है आपको, ये क्या चीज़ है? यानी आपके नफ्स के अंदर जो हकायक मौजूद होते हैं वो उनको तमसील की सूरत देना शुरू कर देता है। आपके जिस्म पर कोई वारदात गुजरे तो ख्वाब में वही वारदात वो आपको मुमस्सल करके दिखाना शुरू कर देता है। यानी ड्रामा तख्लीक करने की इतनी गैर मामूली सलाहियत है आपके नफ्स के अंदर, मेरे नफ्स के अंदर, कि वो उसकी करिश्मा साजियों से महव हैरत कर देता है। यानी ये जितने हमें ख्वाब आते हैं, अगर आप देखें, यानी इन ख्वाब एक मीडियम है जिसको अल्लाह ताला भी बाज़ औक़ात ज़रिया बनाते हैं अपने पैगम्बरों तक पैगाम पहुँचाने का, जैसे कि सैयदना इब्राहीम के ख्वाब का जिक्र आया है। लेकिन आम हालात में जो हमें ख्वाब आते हैं वो हमारे नफ्स की कारफरमाई होती है। सिगमंड फ्रॉइड ने तो इस पे एनालिसिस प्रेजेंट किया है। फ्रॉइड ने बाद और दूसरे माहिर नफ्सियात ने हज़ारों लोगों का मुताला करके ये बताया है कि देखिए ये आपका शऊर क्या है, ये तहतुश शऊर क्या है, इसमें किस तरह चीज़ें उतर जाती हैं। जब वो उतरती हैं तो आपका नफ्स उनको क्या शक्लें देता है, कैसी कैसी हसीन सूरतें बना देता है और कितने सफ़र आपको करा देता है। तो ये आपके नफ्स की दुनिया है। इस दुनिया को भी दरियाफ्त किया जा सकता है। इसके लिए भी बहुत से कवानीन हैं जिन कवानीन का अगर आप मुताला कर लें तो आप लोगों को ऐसे ही हैरत में डाल सकती हैं जिस तरीके से साइंसदान डाल देते हैं। तो आपने कहा कि मटेरियल जो रिसर्च है उससे हम साइंस और टेक्नोलॉजी की जो इजाद है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देख रहे हैं, तो आप इसको नफ्स की जो रिसर्च है
تو یہ بھی ایک باقاعدہ علم اس کو قرار دیا جا سکتا اس ہے؟ میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک علم تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کی تحقیق نہیں ہوئی. یعنی دور حاضر میں تو زیادہ تر لوگوں کی توجہ ہو گئی مادی علوم کی طرف، ان میں وہ کرشمے دکھا رہے ہیں. اب کچھ ہمارے سائنسدان بھی اس جانب توجہ کر رہے ہیں. چنانچہ جدید نفسیات میں، جس کو آپ پیرا سائیکالوجی کہتے ہیں، بہت سی چیزیں اب ایسی ہیں کہ جن کو استعمال کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہپنوٹزم ہے، اس سے ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. ایک طرح کی نیند کی کیفیت طاری کر کے آپ بچپن تک کی چیزیں اگلوا سکتے ہیں. اس کے تجربات لوگوں نے کر کے دیکھ لیے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت آپ کے نفس کو جاننا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. جیسے آپ اس کے اندر اترنے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو اگر آپ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کا آدمی بالکل حیران رہ جائے کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ تو زیادہ میرے خیال سے پاورفل سائنس ہے. مادی ایجادات بھی ضروری ہے، لیکن میرے خیال سے یہ تو بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ بتائیں، اگر یہ بھی ایک پراپر سائنس ہے تو اسے کالجز میں پڑھایا کیوں نہیں جاتا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سائنس بنی نہیں ہے. یعنی سائنس کوئی چیز اس وقت بنتی ہے جس وقت آپ اس کو علم کے طریقے کے مطابق ترتیب دیں اور لیبارٹری میں آپ بتا دیں اس کو ٹیسٹ کر کے. یہ لوگ بننے بھی نہیں دیتے. یعنی جو اس کے ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے راز ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. قدیم زمانے میں بھی اس کے بڑے بڑے ماہرین رہے ہیں. قرآن مجید ایک ماہر کا تعارف کراتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اس سے پہلے کہ سبا کی ملکہ میرے پاس آئے، میں چاہتا ہوں اس کا تخت یہاں منگوا لوں. یعنی وہ اصل میں اپنے علوم و فنون کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے غیر معمولی. تو انہوں نے اپنے دربار کے لوگوں سے جب بات کی تو ایک جن نے جو ان کے دربار میں موجود تھا یہ کہا کہ میں لا دیتا ہوں، لیکن مجھے اتنا وقت چاہیے جتنی دیر میں آپ کا دربار برخاست ہوتا ہے. کوئی 4-5 گھنٹے گویا اس نے مانگے کہ اتنا وقت مجھے ملے تو میں لا کے دے دیتا ہوں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب. وہاں ایک شخص تھا جس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا. اس نے اپنے اس علم سے تخت کو لا کر چشم زدن میں ان کے سامنے رکھ دیا. یعنی اس زمانے میں جب یہ بات قرآن نے بیان کی تو لوگ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ ہے، قرآن مجید نے سنا دیا، معلوم نہیں کیا حقیقت ہے. لیکن یہی وہ چیز ہے کہ جو آج ایک واقعہ بن چکی ہے. یعنی آپ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز لے آتے ہیں، تصویر لے آتے ہیں، حرکات لے آتے ہیں. اب صرف ایک مادی چیز کے آنے کا معاملہ رہ گیا. مادی علوم میں تحقیق کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ذرات کو منتشر کر کے لا سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ناممکن ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ چشم زدن میں ہمارے سامنے چیزیں ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ آج ہو رہا ہے ہم اس کا کہاں تصور کرتے ہیں. لیکن اس میں گاندھی صاحب ایک فرق ہے نا، ایک نارمل جیسے ہم کہتے ہیں عام جادوگر میجیشین جو ہوتا ہے جو انٹرٹین کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سائیکی سے کھیلتا ہے. یعنی انسان کی جو نفس ہے یا سائیکی اس سے کھیلتا ہے اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہ بھی ایک ہے سائنس ہے، سائیکو انالیسس ہے، سائیکالوجی ہے، سائیکائٹرسٹ ہے جو ڈیل کرتے ہیں. اب ایک زمانے میں جیسے کسی کو کوئی مینٹل بیماری تھی تو وہ کہتے تھے پاگل ہے، دیوانہ ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا یہ علاج ہے. لیکن یہ ایک بلیف جادو ٹونا میں جو لوگوں کی ہے عام، یہ کوئی کمزوری اپنی خود کی ہوتی ہے ان کی کہ وہ، یا پھر ان کا ایمان کمزور ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ یقین کرتے ہیں ان چیزوں پہ کہ بھائی یہ داغا باندھ لو اور یہ پہن لو اور یہ تعویذ پہن لو اور اس سے یہ ہوگا، وہ دشمن دور ہو جائے گے، تمہارا میاں تم سے زیادہ پیار کرنے لگے گا اور تمہارا بیٹا نوکری لگ جائے گا، تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. ان چیزوں پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ اگر ایمان ہے، اگر ان کا ایمان پکا ہے تو اس پہ کیوں یقین ہوگا؟ یہ دکانداری ہے، دکانداری نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی کسی علم کو آپ سائنسی تحقیق کے دائرے میں نہیں لاتے تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی وہ نام تو اس علم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے چیزوں پر غور بھی نہیں کیا ہوتا. جس وقت انسان پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو انسان بڑا کمزور ہوا ہوتا ہے. اب اس کمزوری کے عالم میں اس کو جو دروازہ بھی ملے، مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ بیچارہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنا سر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر آپ کو گلی گلی ایسے لوگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی استخارے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے، کوئی محبت کے مراحل طے کرا رہا ہے. یہ سارے معاملات جتنے ہیں پھر اس کے بعد عطائیوں کے ہاتھ پہ آتے ہیں، کویکس کے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ کو تعجب ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا یورپ کے معاشرے میں اتنی ضعیف الاعتقادی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ایک عزیز دوست ایک زمانے ویلز میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک دن خیال ہوا کہ چلیے چرچ میں جا کے دیکھتے ہیں.
تو چرچ میں پادری صاحب گفتگو کر رہے تھے، جیسے ہمارے عام طور پر تقریریں ہوتی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ مغرب میں اس طرح کی باتیں کہاں ہوں گی، جو قصے، جو کہانیاں، جو افسانے، جس طرح کی باتیں وہ سنا رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، یعنی شدت جذبات میں. بالکل وہی صورتحال تھی جو ہمارے ہاں کے جو کی ہوتی ہے. یعنی ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے تو اس کی تحقیق کر لی جائے، یہ بات قرآن میں ہے دیکھ لیا جائے کیا قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے تو تحقیق کر کے دیکھ لیا جائے. نہیں، کوئی قصہ آپ سنا دیں، کوئی کہانی آپ سنا دیں، یہ تعویل کی آپ کوئی بات کر دیں، بس وہ یہ ہے کہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو یہ صورتحال اس لیے یہ تو ویکنس، یہ ہیومن سائیکولوجیکل ویکنس کا فائدہ اٹھائے گا بیسیکلی. ضعیف الاعتقادی کی بھی آپ بات کریں، میں بھی یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کے نام سے بھی ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر بعض کا جب دعاؤں سے کام نہیں بنتا تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کو تعویذ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کے عادات سے بنایا گیا ہے یا قرآنی لا ہے یا کچھ ہے، تو وہ بھی کیا ضعیف الاعتقادی میں شامل ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ دو طرح کے علم ہیں. جی. ایک علم وہ ہے کہ جس میں شیاطین سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، جنات ایک مخلوق ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق لوگ پیدا کر لیتے ہیں اور اس میں زیادہ تر شیاطین سے تعلق پیدا کرتے ہیں. جس طرح انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شریف النفس لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بہت شریر جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں. تو جنات میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے ساتھ عام طور پر تعلقات پیدا کر لیے جاتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ کے کچھ کام بن بھی جاتے ہیں، کچھ دھوکہ آپ کو دیا بھی جا سکتا ہے. انسان دھوکہ کھانے کے لیے اس وقت بالکل تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو تکلیف سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی طریقے سے حل نکلا. اسی وجہ سے ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی وہ تعلیم یہ دی گئی کہ آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں. ایک چیز یہ ہے کہ جس علم کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں وہ علم ایک سائنسی علم ہونا چاہیے. سائنسی علم کا مطلب کیا ہے؟ سائنسی علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم آپ دیکھ سکیں کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں معاملہ کیا کیا جا رہا ہے، ایمپیریکل ایویڈنس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز موجود ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ اسے علم کہہ سکیں. لیکن علم وہم کا نام تو نہیں ہوتا نا. علم کو آپ علم کی صورت دیتے ہیں تو تب وہ علم بنتا ہے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک تو علم کی بنیاد کے اوپر، ظاہر ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، سر درد ہو رہی ہوتی ہے تو ایک اسپرین کی گولی کھا لیتے ہیں، تو یہ علم کی بنیاد پر ہم نے تحقیق کر کے ایک دوا ایجاد کر لی ہے. یا ڈاکٹر کا ایک فن ہے جس کے تحت وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا گزر رہی ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے دین نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ ایک تو ہم اس طرف جائیں اور دوسرا یہ کہ خدا سے دعا کریں. یعنی ہمارے ہاں اس چیز کو جائز نہیں رکھا گیا کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، معلوم نہیں کسی شیطان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، معلوم نہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا فراڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز اگر کسی جگہ موجود ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. لیکن جس وقت انسان مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے، وہ پسا ہوا ہوتا ہے، کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے، کسی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. اب کمزور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تو آپ یہ بتا دینا کہ یہ نیچے جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس سے شفا ہو جائے گی تو اس کو بھی پھانکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس سے در حقیقت یہ کویکس فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی شعبدہ بازیوں سے ان کو اپنے شیشے میں اتار لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت جرائم پیشہ لوگ ہیں کہ جو یہ روپ دھارے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. علم بڑھے گا، لوگ تعلیم پائیں گے، ان کے اندر شعور بہتر ہوگا تو وہ اس طرح کے اوہام سے نجات پائیں گے. لیکن علم اپنی جگہ موجود ہے، نفسی علم کا انکار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے غامدی صاحب. مزید سوالات بھی اس پہ آپ سے کرنا ہے لیکن ہم ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم مزید سوالات اس ایشو کے حوالے سے اٹھائیں گے. ویلکم بیک. آج پروگرام غامدی کے ساتھ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جادو کیا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کی باتیں کی گئیں تو اس کے اثرات کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب، آپ نے کہا بریک سے پہلے کہ یہ واقعی میں ایک سائنس ہے، تو اس سائنس کے بارے میں بتائیں گے کہ حقیقت میں کوئی تبدیلی لا بھی سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہے؟ اس پہ کئی چیزیں ہیں، یعنی یہ ایک ہی نوعیت کی چیز نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں آپ نظر ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگروں کو لایا گیا تو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو اس طرح متاثر کر دیا کہ انہیں رسیاں سانپ نظر آنے لگیں. سانپ بنی نہیں. یعنی وہاں جو قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے وہ یخیل الیہ، یعنی گویا آپ کے تخیل پر، آپ کے خیال پر لوگ اثر انداز ہو گئے.
رسیوں کو کچھ نہیں ہوا، یعنی وہ سانپ نہیں بن گئی، لیکن نظر ایسے آنے لگ گئیں جس طرح کے سانپ لہراتے ہوئے چل رہے ہیں. جیسے کہیں گے جس طرح میجیشنز دیکھتے ہیں سامنے لوگوں کی کرتب بازی دکھانا، شعبدے بازی میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کو ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آدمی گردن کٹ گئی ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح کوئی چوہا بلی تھا جو یہاں سے گزر گیا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پھل ابھی پیدا ہو گیا ہے. وہ لگتا ہے، وہاں آپ کی نظر پر بھی کوئی اثر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ ایک چیز کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اسے دریافت نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہوا ہے. دوسری اسٹیج وہ ہے کہ جس میں واقعتاً آپ کے نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ، یعنی ایک پورا کا پورا مجمع کھڑا ہے تو آپ نے ان کی نظروں پر اس طریقے سے اثر انداز ہو کے ان کو متاثر کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ان کو رسیاں نظر آنے لگ گئیں کہ یہ سانپ ہے. یہ ایک دوسری اسٹیج ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ واقع میں ایک چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور جب واقع میں اثر انداز ہوتی ہے تو وہ علم بھی دنیا میں موجود ہے. بلکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ علم 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے. بابل میں جس زمانے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا جادوگروں کا اور اس طرح کے لوگوں کا، تو بعض اچھے لوگ بھی ان کی دراندازیوں کا شکار ہو جاتے تھے. ان کی مدد کے لیے ایک علم اتارا گیا، اور وہ علم 2 فرشتے ہاروت و ماروت لے کے آئے. آپ یہ دیکھیے کہ اس علم کی کرشمہ سازیاں ہیں جس کا خود میں نے تجربہ کیا. بعض اوقات مجھے بچپن میں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاؤں پر بچھو کاٹ گیا. جب میں اس وقت 3ری 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، بچھو کے کاٹنے کے بارے میں سنا پڑا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. میں اگر اس کی تصویر کشی کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کے پاؤں میں کوئی شخص کیل ٹھونک دے، یعنی اس طرح کا شدید درد جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. میرے بہنوئی قریب میں کھڑے تھے، انہوں نے مجھے پکڑا اور ایک مکان چھوڑ کر ایک عالم رہتے تھے ان کے پاس وہ مجھے لے گئے. ان کا نام بھی مجھے اب تک یاد ہے، فقیر محمد ان کا نام تھا. وہ باہر آئے، باہر آ کے دیکھیے میں آپ کے سامنے، میں کوئی وہم پرست آدمی نہیں ہوں، میں ایک خالص عقلی آدمی ہوں، لیکن یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ وہ باہر آئے، انہوں نے آ کے میرے پاؤں پر انگلی رکھی. انگلی کے رکھنے اور درد کے غائب ہونے میں وقفہ کتنا تھا مجھے آج بھی یاد نہیں. ختم ہو گیا، اور چند سیکنڈ میں، یعنی سیکنڈ بھی شاید میں بول رہا ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ انگلی پاؤں پر لگی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، نہ درد تھا نہ سوجن تھی، ہر چیز ختم ہو گئی. ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں، ان کی کتاب چند برس پہلے سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اپنے کچھ واقعات لکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ میری اپنی زندگی کیسے گزری. گریباں چاک غالباً اس نوعیت کا عنوان ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ پیر کرم شاہ الازہری صاحب کے ساتھ کسی جزیرے پر سیر تفریح کر رہے تھے. ان کو کسی درخت سے کسی کیڑے نے کاٹ لیا یہاں، اور ان کا بازو بالکل جس طرح آپ کہیں سرخ ہو گیا، ہلانا مشکل ہو گیا. یہ انہوں نے خود واقعہ لکھا ہے. وہ چل رہے تھے، پیر صاحب نے ٹہلتے ٹہلتے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے. تو انہوں نے کہا ذرا بازو ادھر کیجیے، اور بالکل انہوں نے وہی واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا اور ختم ہو گیا. یہ تو فیتھ ہیلر ہو گیا، یہ فیتھ ہیلنگ کی بات. اب یہ دیکھیے نا، یہ تو دیکھیے سوجن غائب ہو گئی جی ایک سیکنڈ میں. دیکھیے نا، بات یہ ایک چیز ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ درد نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ فزیکل چیزیں تھیں جو غائب ہو گئی، یعنی سوجن غائب ہو گئی. لیکن اس کی کلاسیفیکیشن جادو ٹونا میں آتی، یہ فیتھ ہیلنگ میں آتی ہے کہ فیتھ کا استعمال. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ سب موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ پھر کہیں تو شعبدے بازی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جنات کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس علم کے ماہرین بھی آپ کو مل جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو آج کے زمانے کی مثالیں دی ہیں، قدیم زمانے میں بھی اس کے ماہرین موجود رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا اس کے بارے میں. سیدہ صفیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کچھ یہودی خواتین ہیں، وہ کچھ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، تو کیا ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، تو آپ نے فرمایا بس اس کا احتیاط کر لو کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور ایک علم میں آپ کی اس کی نفی نہیں کی. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آج بھی کیا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج آپ کی جو طبی سائنس ہے، یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس دوا میں یہ اجزاء ہیں، یہ جز ایسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے، بتا دیتے ہیں نا بہت سی چیزیں آپ کو. قدیم زمانے میں کیا تھا؟ لوگوں کے تجربات تھے. آپ جنگل میں گئے، آپ کو کسی نے کاٹ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے اس بوٹی کا پتا آپ لگا دیجیے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، ہم اب تک لیکن گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ ضعیف العقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ایسی باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم رجوع کیا جا سکتا ہے. تو اب ایک عام آدمی کو ہم کیسے بتائیں کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے اور کیا صحیح سمت ہے
رجوع کرنے کے لیے یہ بتانا چاہیے اس کو کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے، جو آپ سے کرایا جا رہا ہے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے، اس میں کوئی مذہبی عقیدے کو تو آپ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ کے سوا کسی اور کی مدد تو نہیں مانگ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں تعلیم تربیت دینی چاہیے. لیکن کسی علم کا انکار کر دینے کا مطلب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ طبی علم کا انکار کر دیا جاتا، کوئی آدمی یہ کہتا کہ یہ کیا احمقانہ سی بات ہے کہ آپ ایک پتا درخت کا توڑتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اسے آرام ہو جائے گا، اس سے سر درد دور ہو جائے گا. تحقیق کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جس طریقے سے ان علوم پر تحقیق کر کے آج یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پتے سے کیا چیز نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے، بتایا جاتا ہے نا. آپ کے جسم میں کیا چیزیں تبدیلی لاتی ہیں، آج ایکس رے ہم کو بتاتے ہیں. آج آپ نے بہت سی نئی چیزیں ایجاد کر لی جس میں پورے جسم کی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ابھی حال میں مجھے خود اس سے گزرنا پڑا. اب اسکیننگ کی ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ وہ آپ کی ایک ایک رگ آپ کے سامنے بتا دیتی ہیں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کس حد تک قابل اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کہیں کیلشیم جمی ہوئی ہوگی تو ہم آپ کو دکھا دیں. بالکل میرے جسم کے اندر دیکھیے نا، یہ تو نہیں جسم انہوں نے کھولا تو نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے. یعنی یہ چیزیں ایجاد نہ ہوتی، یہ چیزیں ایجاد نہ ہوتی اگر یہ اعتماد نہ ہوتا کہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. تو یہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر تحقیق کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر اس طرح پیدا نہیں. آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، اس کی آپ تھوڑی سی مزید انٹرپریٹیشن دیں گے؟ جادوگر ان کے مقابلے میں آئے تھے، انہوں نے بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا، تو کسی علم کے ماہرین سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. دیکھیے نا، آج اگر مثال کے طور پر میں کوئی سائنس کے نام پر بات کروں اور سائنسدانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سائنس کے نام پہ ہو نہیں سکتی، تو ان کی شہادت تو بڑی غیر معمولی شہادت بن جائے گی نا. وہ پول کھل گیا. یعنی حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگروں نے سب سے پہلے یہ جان لیا کہ یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ ہمارے علم سے ماورا کوئی چیز ہے. یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. دنیا میں ہر فن علم کے ماہرین ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی پیغمبرانہ معجزہ آ کے دکھانا چاہے، اب تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن اگر کوئی آدمی آگے دکھانا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا، سائنسدانوں سے معلوم کرتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی. تو اگر سائنسدان اعتراف کر لیں گے تو آپ دیکھیے آج کی دنیا بھی اسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. اپنے زمانے کے آپ علم کے ماہرین ہی سے دریافت کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو جادو کے جو ماہرین اس وقت اکٹھے تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور دنیا کی چیزیں ہیں. ٹھیک. تو نبی موسیٰ کے واقعے کا آپ نے ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہا گیا کہ ان پر بھی جادو کیا گیا. ایسی روایات کی کیا حقیقت ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس پر گفتگو ہوگی. ویلکم بیک. جادو کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال پیش کیا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. غامدی صاحب، ایسا روایات میں آتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. جی. ایک یہ بات یہ ہے کہ رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہود تھے. یہود کے ہاں ان علوم کا بہت غیر معمولی اشتغال تھا، یعنی ان کے ہاں بڑے بڑے ماہرین اس کے پائے جاتے تھے. تو یہود نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے. یعنی راستہ روکنے کی کوشش کی، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی. بعض موقعوں پر آپ کو بلایا دھوکے سے اور یہ چاہا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا دیں اور اس طرح آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں. اس طرح کی بہت سی کوششیں انہوں نے کی. انہی میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ انہوں نے آپ پر جادو کرنے کی بھی صحیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کے اثرات ہوئے وہ صرف اتنے سے تھے کہ ذرا سی سرگرانی محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی اور آپ نے دعا کی، بار بار دعا کی، اور اس کے لیے پہلے ہی سے دعائیں اتار دی گئی تھیں. قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اس طرح سے آپ پر حملہ کیا جائے گا، اس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اس طرح حاسد لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر طرح کی مزاحمت جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی. اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی. اب جب اتنا سا واقعہ بیان ہو جاتا ہے
تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو راوی لوگ ہیں یعنی روایت کرنے والے وہ اس قصے کو پھر بہت طول دے دیتے ہیں. اس میں طرح طرح کی کہانیاں شامل ہو گئیں کہ آپ تو نماز پڑھتے ہوئے یہ بھول جاتے تھے، فلاں یہ ہوتا تھا، فلاں یہ ہوتا تھا. تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی سی تھی جس کو افسانہ بنا دیا گیا کہ حضور پر کچھ تھوڑا سا اثر محسوس ہوا، اتنا سا کہ جیسے سرگرانی ہوتی ہے، دعا کی، ختم ہو گیا. اس لیے کہ پیغمبروں پر کبھی اس طرح کے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت قرآن میں دے رکھی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا آپ کی حفاظت کرے گا. تو جس طریقے سے جس وقت قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آخری رات جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کے گھر کے گرد وہ جمع ہو گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہر قبیلے کے لوگ آپ پر حملہ آور ہوں گے اور وہ آپ کو اس طریقے سے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کے بعد آپ کے خاندان کے لوگ انتقام بھی نہیں لے سکیں گے یا قصاص کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکالا وہاں سے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کنکریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ پھینکی اور شاہات الوجوہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکل آئے. کسی شخص کو بھی نظر نہیں آیا کہ کہاں سے پیغمبر نکلے اور کہاں سے گئے. یہی صورتحال اس وقت ہوئی جب آپ غار ثور میں تھے. اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوا جب سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا. تو اللہ اپنے پیغمبروں کے معاملے میں یہ حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ان کے دشمن اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں کہ جادو کر کے معاذ اللہ ان کے عقل و شعور کو معطل کر دیں یا ان کی جان لے لیں تو پھر تو اپنے مشن کو پورا نہیں کر سکتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا سا ہوا، یعنی کوشش کی گئی کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے. غامدی صاحب، قرآن سے بڑی اور اہم کتاب تو کوئی نہیں اور رسول اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ جب ہم پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہو یا ہماری بندش ہو تو جو آپ موعظتین کا ذکر کر رہے تھے، قرآن میں بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر آیا، تو ان سے ایک عام آدمی کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا یا ہماری مشکلات کیوں نہیں دور ہو پاتی؟ وہ دعا ہے. دیکھیے یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی منتر ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے، وہ دعا ہے. تو دعا تو آپ کو ہر بیماری میں کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ دعا کب سنتے ہیں؟ اپنے قانون کے مطابق سنتے ہیں. پیغمبر کی دعا جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، آپ کی دعا سنی گئی. ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی علم ہے اگر تو ہم اس کے پاس جائیں گے. یعنی مجھے اگر سر درد ہو رہا ہے تو میرے دین کا حکم یہ ہے کہ پہلے میں دوا لوں گا، اس کے بعد دعا کروں گا. یعنی یہ ترتیب مجھے بتا دی گئی ہے کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ بنائی خدا نے اس طریقے سے ہے کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور یہ کہوں کہ چونکہ رزق دینے والا خدا ہے آسمان سے کہیں سے نازل ہو جائے گا. نہیں، مجھے دکان کھولنی ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے، اس کے بعد اس کے بہانے سے اللہ مجھے رزق دیتا ہے، دیتا وہی ہے. کسان کی حیثیت سے مجھے جانا ہے، جا کے مجھے بیج بونا ہے، مجھے فصل تیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اگاتا ہے. خالی دعا سے قرآن مجید میں یہ فرمایا نا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون. تو آپ کو دعا کرنی، دعا اور چیز ہے، کرنا ضروری ہے. دعا اور چیز ہے اور کوئی اس نوعیت کا نفسی علم اور چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کوئی نفسی علم نہیں سکھایا، دعا کرنے کی تلقین کی. تو جب ان لوگوں نے حملہ کیا، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ہاروت ماروت کا علم بھی موجود تھا اور جادو بھی موجود تھا، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی کتاب کی یہ پیروی کرتے یہ اس علم کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے خدا کے پیغمبر کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. تو سورہ فلق کا ذکر آئے گیا تو سورہ فلق میں ہمیں سکھایا گیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والوں کا شر ایک حقیقت ہے. یہ شر کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے نا کہ اگر شیاطین کو قبضے میں لے کے یا کوئی ایسا فن آپ کے پاس آ گیا ہے کہ جس سے آپ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں. زیادہ تر ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے نفس پر حملہ آور ہوتے ہیں. اچھا، جب نفسی حملہ ہوتا ہے تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. دور جدید میں اب ہمارے ہاں سائنٹیفک تحقیقات سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں بھی بہت سو کا ماخذ ہمارا دماغ ہوتا ہے. یعنی اصل میں آپ کے دماغ کے اندر جہاں سے نفس کام کر رہا ہے آپ کا، جہاں سے آپ کی پوری شخصیت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہاں اگر کوئی خلل پیدا کر دیا جائے تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر بھی ہونے لگ جاتے ہیں. اور یہ چیز اب کم و بیش الفاظ اس کی جو ہے ٹرمینالوجی سائیکوسیمیٹک کے سیلف انڈیوسڈ بیماری ہے. تو اس میں آپ کے اندر سے آپ کے نفس کو متاثر اگر کر دیا جائے اور وہ دماغ کو متاثر کر دے تو پھر آپ کے پورے جسم پر اس کے اثرات ہونے. اچھا، ایک سوال میں پھونکنے والیوں کے شر سے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عربی زبان میں دیکھیے نفس جو ہے یہ مؤنث ہے. اچھا، یعنی الفاظ بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں نا، تو النفوس النافسات ہے اصل میں. یعنی وہ نفوس، وہ لوگ، وہ اشخاص جو پھونکتے ہیں. اور ایک دوسرا پہلو ہے وہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ عام طور پر ان لوگوں فنون کی ماہرین وہاں خواتین ہوتی تھی اب زیادہ تر. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مغرب میں
ایک زمانہ رہا ہے جب جادوگرنیوں کے خلاف بہت سے کلیسا اقدامات کرتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ان کو جلا دیا جاتا تھا، اس میں بھی زیادہ تر خواتین ہوتی تھی. اچھا جادوگر میاں یعنی خواتین بڑی بڑی ماہر رہی ہیں، یہ مان لینا چاہیے. میں اسی لیے میرے سوال لگ رہا تھا. اچھا میاں بیوی کے تعلقات پہ ازدواجی تعلقات ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں، تو جادوگر میاں بیوی کے تعلقات خراب کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. جی، قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کو ایک علم دیا گیا. یہود کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو ایک علم دیا گیا جس سے یہ بڑے اچھے کام بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا میاں اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ نفسیات کو متاثر کیا جاتا ہے. دیکھیے آپ کہاں کیسے ہوتا ہے، آپ عام زندگی میں دیکھیں، اماں کے پاس جا کے بیٹھ گئے شوہر میاں، انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات کر دی جس سے طبیعت کے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا. اس کا ظہور یہ ہوا کہ جا کے بیوی کے ساتھ لان تان شروع کر دی. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہاں کیا ہوا ہے؟ نفسیات پر اثر انداز ہوا ہے، کوئی بات کی ہے. اسی طریقے سے بہت سے نفسیاتی اثر انسان کے اوپر ایسے ڈالے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ذہن میں ڈال دیا. لیکن یہ علم دیا کس نے ان کو اس قسم کا استعمال کرنے کے لیے؟ وہ دیا ہے تو واپس کیوں نہیں لے آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے علوم بھی رکھے ہیں وہ سارے دیے تو اس لیے گئے ہیں انسان کو کہ وہ ان کو اچھا استعمال کرے. یعنی ہمیں سائنسی علم بھی اس لیے دیا گیا کہ ہم اس سے ایجادات کریں، اپنے لیے سہولت کی چیزیں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکنے کے لیے اس علم کو استعمال کر لیں. اچھا یہ علم ہمیشہ سے موجود ہے قامتی صاحب؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک تو ہے جادو یا جادو ٹونا شیاطین سے تعلق، یہ تو ہمیشہ سے. لیکن ہاروت ماروت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا وہ کم و بیش آپ یہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ آج سے کوئی 2000 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے کے قریب اتارا ہے. تو جادو کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ جادوگر کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، یہ بات درست ہے؟ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ کی توبہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا امام ابو حنیفہ کی طرف سے جو بات منسوب کی جاتی ہے کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ درست ہے؟ اس لیے کہ جادوگر شیاطین سے تعلق پیدا کرتے ہیں، وہ مشرکانہ عقائد اختیار کر لیتے ہیں، وہ شیاطین جنوں کے ساتھ تعلق پیدا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے پازیٹیو ایسپیکٹ تو یہ نا کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو حاصل کریں. ایک ہے کہ ایک علم ہے جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، برے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک شخص اچھے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے ایک NGO بنا لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے لوگوں کی خدمت کی جائے، یہ بھی ایک کام ہے. اور ایک آدمی جرائم پیشہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے ایک مافیا بنا لیتا ہے، یہ بھی ایک کام ہے. اگر اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا، جادو اگر تعلقات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو تعلقات بحال کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جتنے علوم ہیں ان کا استعمال دو دھاری تلوار ہے. یعنی آپ ان کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو برا بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جادو ٹونے کا کوئی آدمی ماہر ہے اور وہ اس کے ذریعے سے کسی آدمی کی تکلیف دور کر دیتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں اس کی، یہ اچھا کام ہوگا. لیکن اچھا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذریعہ بھی اچھا ہو. یہ جو جادو ٹونا ہے یہ اپنی ذات میں اس لیے برا ہو جاتا ہے کہ اس میں معاملہ ہی شیاطین سے کیا جاتا ہے. اچھا کام بھی بری شخصیت سے کرایا جاتا ہے. ایک مافیا بنا لی ایک آدمی نے، اس میں جرائم پیشہ لوگ جمع کر دیے، سب ڈاکو واکو جمع ہو گئے، جمع کر کے ان سے اچھا کام لینا شروع کر دیے. تو اس وجہ سے اچھا کام نہیں بلکہ اس کا ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے. جو علم اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت پر اتارا وہ علم بھی اچھا تھا، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اچھا تھا. اس میں فرشتوں کے ذریعے سے وہ علم حاصل کیا جاتا تھا اور اس کا استعمال بھی اچھا کرنے کی تلقین کی جاتی تھی. جادو ٹونا اپنی ذات میں ایک برا علم ہے. تو برا علم جب اپنی ذات میں برا ہے تو اچھا کام تو اس سے لیا نہیں جا سکتا. اس وجہ سے لازماً اس سے برا کام ہی لیا جائے گا. اور جب برا کام لیا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو نقصان پہنچا دیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچا دی جائے، کسی آدمی کے اوپر ایسے اثرات ڈال دیے جائیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہو کے رہ جائے. اس وجہ سے اس کو برا سمجھا گیا. یعنی کہ کسی سے بھی رجوع کیا جائے تو آپ میڈیم ضرور پتہ کریں اپنی مشکلات. دونوں چیزیں معلوم کرنی چاہیے، یعنی مقصد کیا ہے اور آپ ذریعہ کیا اختیار کریں. مقصد بھی نیک ہو اور ذریعہ. یعنی میرے پاس اگر نشتر ہے تو نشتر ہونا چاہیے نا، خنجر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر مجھے اس سے آپریشن کرنا ہے یا کسی کے جسم میں گھونپ دینا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ میں اس کا استعمال کیا کر رہا ہوں. تو استعمال بھی دیکھنا چاہیے. جادو کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی حقیقت میں شیاطین کے ساتھ تعلق پہ رکھی گئی ہے. اس وجہ سے اس میں میڈیم کی حیثیت سے بھی کوئی خوبی نہیں ہے. میں جس علم کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بالکل دوسرا علم ہے. وہ علم تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا اور اس کو اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے کچھ مثالیں دی کہ بڑے نیک لوگوں نے دم کیا، پھونکا اور آرام ہو گیا. یعنی یہ میرا بھی تجربہ ہے اور بہت سے تجربات موجود ہیں اس نوعیت کے. تو وہاں ایک اچھے علم کو استعمال کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے، بلکہ اس کے دینے کی وجہ بھی یہی تھی
کہ جب لوگ اس برے علم میں پڑ گئے, شیاطین سے تعلق پیدا کرنے لگ گئے, ان کا عقیدہ بھی خراب ہونے لگ گیا, تب اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے سے ایک علم اتارا, لوگ اس کو حاصل کریں, اچھے کام لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان بدقسمت لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا پاکیزہ علم اتارا, فرشتوں کے ذریعے سے اتارا, اس سے بھی اچھا کام لینے کی بجائے یہ برا کام لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت علمی اور انلائٹننگ سیشن تھا ہمارے لیے. بہت شکریہ غامدی صاحب. اقبال صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو فار ہیونگ می. یقیناً آپ کے بھی کئی سوالوں کے جوابات آج کے سیشن میں حاصل ہوئے ہیں, تو یقیناً آپ نے بھی آج کے پروگرام سے سیکھا ہوگا اور علم حاصل کیا ہوگا. جادو کے حوالے سے کسی بھی علم کو اگر پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا جائے, اس کا میڈیم دیکھا جائے, اس کا مقصد نیک ہو, تو رجوع کرنے میں غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی قباحت نہیں ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلے ہفتے ایک اور نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.